अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, तदब्बुर कुरान की आज हमारी क्लास नंबर 6 है। टॉपिक आपके सामने कल शुरू किया गया सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह, कल मैंने आपको सूरह फातिहा के बारे में बताया कि ये एक मक्की सूरत है, यानी मक्का में नाजिल हुई। इसके नाम मैंने आपको बताए, 4 या 5 फजीलतें बताई दलीलों के साथ। फिर उसके बाद सूरह फातिहा का मुकम्मल तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज, हार्ड वर्ड्स का मैंने आपको तर्जुमा बताया। अब आज नेक्स्ट स्टेप पर जो हमें हर सूरत में, हर आयत में लेना है वो है तदब्बुर, गौर करना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, सूरह फातिहा में हमने क्या तदब्बुर किया, और इसको इंशाअल्लाह पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे 1 2 3 करके। क्वेश्चन आंसर रहेगा इंशाअल्लाह कि सूरह फातिहा में हमने क्या तदब्बुर किया। अब ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि कुरान एक ऐसी किताब है जिस पर बहुत सारी तफसीरें लिखी गई हैं और अलग अलग पैरायों में अलग अलग अंदाज में लिखी गई हैं। किसी ने साइंस के एतबार से लिखा, किसी ने अकली एतबार से लिखा, किसी ने दूसरे अलग अलग यानी फलसफे जो चलते हैं उनको देखकर कुरान की तशरीहात की गई। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबका इहाता करूंगा, पर फिर भी उन आयतों में जितना मुमकिन तदब्बुर हम कर सकते हैं हम करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज नंबर 1, सूरह फातिहा से हमने बुनियादी 3 चीजें क्या सीखी। ये सवाल और उसका जवाब, ये हमारा तदब्बुर है इंशाअल्लाह कि हमने सूरह फातिहा में क्या गौर किया। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसे आपने गौर करना शुरू किया ना तो आप खुद ब खुद आयतों को समझना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और उसमें गौर करना शुरू करेंगे। नंबर 1, सूरह फातिहा में बुनियादी क्या 3 चीजें पता चली, तो आप इसका जवाब लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। सबसे पहले अकीदा पता चला, अल्लाह इबादत के लायक यानी तौहीद उलूहियत, वो रब्बुल आलमीन है यानी तौहीद रुबूबियत, वो रहमान और रहीम है यानी अस्मा और सिफात। अगर किसी ने तौहीद को जानना हो तो मेरी यूट्यूब पर सीरीज मौजूद है जिसमें मैंने तौहीद पर पूरे लंबे लेक्चर्स दिए हैं, जिसमें हर तौहीद की किस्म को मैंने समझाया है। तो सूरह फातिहा में हमें क्या बुनियादी 3 चीजें पता चली। सबसे पहली चीज पता चला अकीदा। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह मतलब अल्लाह और अल्लाह मतलब माबूद। तो सबसे पहले पता चला इबादत यानी तौहीद उलूहियत। फिर पता चला रब्बुल आलमीन, वो सारे आलमों का रब है, मतलब रुबूबियत कि वो मालिक है, वो चलाने वाला है। फिर रहमान और रहीम यानी अस्मा और सिफात कि अल्लाह ताला के नाम है और नामों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो तौहीद की तीनों किस्में अकीदा हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में सूरह फातिहा से पता चलता है, अकीदा। अब आप मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस अटेंड की होंगी वो आसानी से समझ जाएंगे। जो नए हैं वो चाहें तो तौहीद की डिटेल जानने के लिए दूसरी सीरीज मेरी देख सकते हैं जिसमें मैंने तौहीद को अच्छी तरीके से समझाया है, किस्मों को बताया है। तो बताने का मकसद, हमें सूरह फातिहा में जब हम गौर करते हैं, डीप में जाते हैं, तो 3 बुनियादी चीजें पता चली। पहली चीज पता चली तौहीद और अकीदा, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा और सिफात। दूसरी चीज पता चली इबादत, ये हमारा पहला पॉइंट चल रहा है, उसके अंदर लिखिएगा। दूसरी चीज पता चली इबादत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मदद मांगना भी इबादत और जो नॉर्मल इबादत है वो भी इबादत। तो दूसरी चीज हमें इसमें इबादत पता चली कि बंदे को बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना चाहिए, अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए, उससे मांगना चाहिए, पुकारना चाहिए, हर मदद हर जरूरत अल्लाह के सामने जिक्र करना चाहिए। दूसरी चीज पता चली इबादत। तीसरी चीज पता चली हमें मनहज, तरीका कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए। मैं समझता हूं कि सूरह फातिहा एक ऐसी अजीम सूरत है कि उसमें आप जितना गौर करेंगे, जितना डीप में जाएंगे ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझसे ज्यादा मोती निकाल कर लाएंगे इस कुरान में, सूरह फातिहा में। तीसरी चीज पता चली
منہج، طریقہ کہ ایک مومن کو زندگی گزارنے کا طریقہ انعمت علیہم، ان لوگوں کا اپنانا چاہیے جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کے راستے پر چلنا چاہیے، ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ یہود اور نصارہ کا طریقہ نہ چلیں، مسلمانوں کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ، صدیق اور شہداء کا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور منہج بھی پتا چلا۔ 3 چیزیں بنیادی سورہ فاتحہ سے ہمیں پتا چلی، ایک عقیدہ، دوسرا عبادت، تیسرا منہج، دستور، طریقہ کہ ہمیں زندگی کس طریقے پر گزارنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ سے پہلی چیز اوپر سے ہم نے یہ جانی، یہ 3 بنیادی چیزیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے الحمد کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ یہ سب تدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن میں کہہ دیتا احمد للہ رب العالمین، احمد کہا جا سکتا تھا، میں تعریف کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا الحمد۔ عربی زبان میں الف لام کا استعمال کسی چیز کے کمپلیٹ اور مکمل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز مکمل اور کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے لیے الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر الحمد کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کمال، پرفیکٹ، کمپلیٹ تعریف ہیں وہ صرف اللہ کے لیے۔ جیسے مثال میں سمجھاتا ہوں، مثال کے ذریعے جیسے ہم کئی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑا رحم دل ہے، مطلب رحیم ہے، رحم دل ہے، اور اللہ کو بھی کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان فرق یہ ہے کہ بندہ اپنی رحمت میں ناقص ہے، ادھورا ہے، اللہ اپنی رحمت میں کمپلیٹ ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ نام ایک جیسے ہونے سے ضروری نہیں کہ اللہ اور بندہ ایک جیسا ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ اگر رحیم ہے تو پرفیکٹ اور کامل اور مکمل ہے، بندہ اگر رحیم ہے تو اس میں بہت ساری کمیاں ہو سکتی ہیں۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے الحمد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو الف لام عربی میں استعمال ہوتا ہے کمال بتانے کے لیے، پرفیکشن بتانے کے لیے۔ تو جتنی بھی تعریف قرآن میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس میں کمال ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے۔ یہ الف میں الف لام کے استعمال کا فائدہ ہے، جو ہم نے قرآن پر تدبر کیا تو ہمیں پتہ چلتا ہے الحمدللہ۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے مالکی یوم الدین کیوں کہا؟ قیامت کے دن کا مالک، دنیا کا مالک کوئی اور ہے کیا؟ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ اللہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے؟ اللہ نے اسپیشلی قیامت کا ذکر کیوں کیا؟ یہ سب غور کرنا ہے ہم کو، یہ سب سمجھنا ہے، تب قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور قرآن کی چاشنی، آپ کہتے ہیں نا قرآن میں، احادیث میں ذکر آتا ہے کہ قرآن، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن سے دل کو سکون ملتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے قرآن میں دل لگتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن سے محبت کرتے تھے، وہ اس لیے کیونکہ وہ یہ موتی نکالا کرتے تھے، وہ ڈھونڈا کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ سب چیزیں تلاش کرنی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مالک یوم الدین کیوں کہا؟ قیامت کے دن کا مالک تو دنیا کا مالک بھی تو اللہ ہے، کیوں اسپیشل اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ دنیا میں تو کئی لوگ اپنی بڑائی کے دعوے کرتے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی نیتا ہے، کوئی پیسے والا ہے، الگ الگ قسم کے انسان کے رتبے ہوتے ہیں جس کا اسے تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کی خاصیت یہ ہے کہ اس دن ہر آدمی ننگا ہوگا، کسی کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن جب تم سب اپنی اوقات، اپنی حیثیت کھو دو گے، طاقت والا صرف اللہ رب العالمین ہوگا، مالک صرف اللہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا پیاری پیاری چیزیں ان آیتوں میں بتاتا ہے، جس کو ہم روزانہ 50 بار پڑھتے اور کبھی غور نہیں کرتے۔ مالک یوم الدین کہا، دنیا نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے، کہ دنیا میں بڑے تمہارے دعوے ہیں تکبر کے، گھمنڈ کے، میں عالم ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، رتبہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، یہ سب دنیا میں دھرا رہ جائے گا۔ تیری اوقات کیا ہے کہ قیامت کے دن تجھے بنا کپڑوں کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے مالک یوم الدین اس لیے کہا کیونکہ اس دن کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کر پائے گا، کوئی تکبر کے دعوے نہیں کر پائے گا، کوئی اپنے بڑے ہونے، اپنے سٹیٹس اور رتبے کو وہاں پر، جیسے ہمارے یہاں دنیا میں بڑا جھاڑتے نا لوگ کہ ہمارے پاس رتبہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ تعلقات ہے، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ اور چاہے تو اس میں آپ ایک دلیل بھی لکھ لیں، سورہ غافر آیت نمبر 16، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے آئیں گے، کچھ اللہ کے سامنے چھپا نہیں ہوگا، اور اللہ اس دن جانتے ہیں کیا کہے گا؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کے پاس ہے؟ کون ہے بادشاہ؟
بہت اکڑتے تھے نا, تکبر کرتے تھے نا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا. لمن الملک, بتاؤ کس کے پاس ہے بادشاہ, بادشاہت کون, طاقت کون, قوت کون, مالک کون ہے؟ تو بندہ کہے گا للہ الواحد القہار, صرف اس ایک اللہ کے لیے جو ساری قدرت اور طاقت والا, وہی اللہ ایک, کوئی نہیں ہے اس کے سوا. مالک یوم الدین اللہ نے اس لیے کہا, ورنہ اللہ کہتا مالک الدین و دنیا, مالک الدنیا و یوم الاخر, کچھ بھی کہہ سکتا تھا. اللہ رب العالمین نے صرف قیامت کا دن اس لیے کہا کیونکہ اس دن انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا اور اس دن بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی. قرآن پر غور کرو, قرآن میں بڑی مٹھاس ہے, بڑی چاشنی ہے. میں کہتا ہوں نا, اگر ایک بار اسے سمجھ کے پڑھنے لگ گئے نا, آپ کو قرآن سے پیارا کچھ لگے گا ہی نہیں انشاءاللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر ڈالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ سمجھ گئے کہ مالک یوم الدین کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے, خاص اسپیشل قیامت کا ذکر کیوں کیا. پوائنٹ نمبر 4, اللہ رب العالمین نے دل سے کی جانے والی 5 عبادتوں کا اس صورت میں ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے دل سے کی جانے والی 5 عبادتوں کا ذکر اس صورت میں کیا ہے. وہ 5 پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, اخلاص. ہر عمل صرف اللہ کے لیے, اخلاص. سب سے پہلی عبادت اللہ نے بتائی اخلاص. ایاک نعبد, یہ اخلاص تو ہے, صرف تیری ہی عبادت کرتے. ہر نیکی, ہر بڑائی, ہر اچھائی, صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, غریبوں کی مدد, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج جو بھی کرتے ہیں صرف تیرے لیے کرتے ہیں. اخلاص بتائیے, ہاتھ سے دکھتا ہے کیا, پیر سے دکھتا ہے کیا, چہرے سے دکھتا ہے کیا؟ اخلاص کا تعلق دل سے ہے. بھئی آپ کے دل میں ریاکاری ہے یا اللہ ہے, وہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے. تو اخلاص کہاں سے ہوتی ہے یہ عبادت؟ دل سے ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے دل سے کی جانے والی 5 عبادتوں کا ذکر اس صورت میں کیا. پہلی عبادت اخلاص, صرف اللہ کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ میں کہتا ہے نا کہ جو بھی عمل کرو صرف اللہ کے لیے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی ریاکاری ہے. ہمیں ہر چیز میں چاہیے ہمارا نام, ہماری شہرت, ہماری عزت, ہمارا رتبہ. ہمیں اللہ سے, آخرت سے اتنا خیال نہیں ہوتا جتنا دنیا کا خیال ہوتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 دل کی عبادتوں کا حکم ہمیں دیا. پہلی عبادت ہے اخلاص, ہر عمل صرف اللہ کے لیے. اس میں آپ چاہیں تو ایک آدھ دلیل لکھ لیں. سورہ انعام آیت نمبر 162 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا صرف میرے اللہ کے لیے. سب 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 صرف اللہ کے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیرات, مدد, تقریر, پروگرام, جو میں کر رہا ہوں سب صرف اللہ کے لیے. کچھ مقصد نہیں اس کے سوا, وہ راضی ہو جائے بس. تو کیا کہا؟ قل, کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت, سب کچھ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اخلاص بنیاد ہے, دل کی عبادت جس کی ڈیمانڈ اللہ رب العالمین بار بار ہم سے کرتا ہے. اور یہ اخلاص, اگر یہ اخلاص آپ میں آ جائے نا تو یہ علاج ہے ریاکاری کا. ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص ریاکاری کا علاج. دوسری عبادت توکل, اللہ پر بھروسہ. توکل اللہ پر بھروسہ جو تکبر کا علاج ہے. توکل تکبر کا علاج ہے. توکل اگر اللہ پر ہوگا تو تکبر کدھر سے آئے گا؟ تکبر کب آتا ہے؟ جب میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاؤں. میرے پاس علم ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس شہرت ہے, تو کیا آتا ہے؟ تکبر آتا ہے. لیکن جب میں یہ کہوں کہ دینے والا اللہ, علم مجھے اللہ نے دیا, پیسہ اللہ نے دیا, قوت اللہ نے دی, توکل آئے گا تو تکبر چلا جائے گا. تکبر کا علاج کیا ہے؟ توکل. دوسری دل کی عبادت جو اللہ نے ہمیں اس صورت میں سکھائی وہ ہے توکل. کہاں سکھائی؟ ایاک نستعین, صرف تجھی سے مدد مانگ. میں تو محتاج ہوں نا, میں تو فقیر ہوں نا, میں تو بڑا تکلیف میں ہوں نا, تو مدد نہ کرے تو مدد کون کرے گا؟ تو اللہ عبادت صرف تیری, یعنی اخلاص بھی ہے, اور ایاک نستعین مطلب مدد بھی صرف تجھ سے ہی مانگنا ہے. تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں, تو ہی مدد کر, تو ہی دے گا, تو ہی عطا کرے گا, تو ہی دے گا تو میرا کام چلے گا, ورنہ کام چلنے والا نہیں. میری اوقاتی کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے؟ تو اگر آپ میں توکل آ جائے تو تکبر کا علاج اللہ رب العالمین کر دیتا ہے. توکل تکبر کا علاج. دوسری دل کی عبادت توکل اس صورت میں ہم نے سیکھی. تیسری دل کی عبادت محبت. محبت اللہ سے. محبت کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ سے. ساری محبتیں اس سے ہونا چاہیے.
تو عزت دے، تو ذلت دے، تو زندگی دے، تو موت دے، تو بیماری دے، آزاری دے، شفا دے، پیسہ دے، کاروبار دے، اولاد دے، سب 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 صرف محبت اللہ رب العالمین. محبت اللہ سے ہونا چاہیے. وہ محبت ہم نے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک بندے کو محبت ہونا چاہیے. وہ کہاں دیکھی؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ محبت تو ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ ساری تعریف تیرے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. محبت ہے میری اللہ سے، میری محبت ہے کہ میں کس کی تعریف، بھائی تعریف کس کی کرتے ہیں؟ محبوب کی تعریف کرتا ہے نا آدمی، کسی اور کی کرتا ہے؟ جو میرا محبوب، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. تو میرا محبوب کون؟ اللہ رب العالمین. یہ دل کی عبادت ہے محبت، جس میں بندہ ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ تعالیٰ، میں تعریف بیان کرتا ہوں تیری جو سارے عالموں کا رب ہے. تعریف کس کی کرتے ہیں؟ محبوب کی. تو میرا محبوب کون؟ اللہ رب العالمین. تو محبت کی جاتی ہے دل سے، اور یہ دل کی عبادت ہے محبت. تیسری دل کی عبادت جو ہم نے سورہ فاتحہ سے جانی کہ ایک بندہ مومن کو محبت صرف اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے. چوتھی عبادت رجا، امید. امید کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ سے. لوگ بندوں سے امید لگاتے ہیں، یہ دے گا، وہ دے گا، ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا. بندہ تو بندہ ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ امید، رجا صرف اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے. یہ ہم نے کہاں سیکھا؟ الرحمن الرحیم. یہ پتہ چلی نا رجا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرتا ہوں، غلط کرتا ہوں، خطا کرتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن امید تو ہے کہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا بھی ہے. یعنی سب کچھ ہے، پر امید تجھی سے ہے، بھروسہ تجھی پر ہے کہ تو ہی عطا کرے گا. تیسری عبادت رجا، امید. امید کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ سے. وہ ہے نا بخشنے والا، وہ ہے نا معاف کرنے والا، وہ ہے نا عطا کرنے والا. تو چوتھی عبادت پتا چلی رجا. اور وہ کہاں سے پتا چلی؟ الرحمن الرحیم سے پتا چلی رجا کہ اللہ تعالی ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا، دنیا اور آخرت کے ہمارے مسائل حل کرے گا. امید. یہ عبادت ہمیں اللہ کی کرنا چاہیے برابر، صرف اللہ کی. پانچویں اور آخری عبادت خوف، ڈر. کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کا. وہ کہاں پتا چلا؟ مالک یوم الدین. اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. نہیں ڈر بھی تو لگ رہا ہے، اس دن فیصلہ ہوگا، زبانوں پر تالے لگیں گے، بنا کپڑوں کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، خوف کا عالم ہوگا، کوئی بولنے والا نہ ہوگا، جنت جہنم کے مسئلے ہوں گے، جہنم کی ہولناکی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ڈر بھی صرف تجھی سے، محبت تجھی سے، امید تجھی سے، اور ڈر بھی تجھی سے کہ تو اگر معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا. تو خوف اور ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ پا رہے ہوں گے اس سورہ فاتحہ کے ذریعے. کیا کیا دیکھیے، یعنی کتنے موتی ہمارے پاس جو ایک صورت میں مل رہے ہیں. تو سوچئے ایک پارے میں کیا ملیں گے، 10 پاروں میں کیا ملیں گے، پورے قرآن میں کیا کیا مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ پورے قرآن کو مکمل کر پائیں اس طریقے سے انشاءاللہ. کہ ہم پانچویں عبادت ہم نے کیا سیکھی؟ خوف، ڈر صرف اللہ رب العالمین. اللہ تیرے علاوہ کسی کا ڈر نہیں. تو چاہے تو زندگی، چاہے تو موت، چاہے تو عزت، چاہے تو ذلت، بس جنت دے دے، آخرت کی آسانی کر دے رب العالمین. وہ کہاں سے پتا چلا؟ مالک یوم الدین. تو قیامت کے دن کا بھی تو مالک ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں. تو ہی جائے گا تو جنت دے گا، نہیں چاہے گا جہنم دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا. ڈر کس کا؟ صرف اللہ رب العالمین. تو یہ 5 عبادتیں جو دل سے کی جاتی ہیں، وہ عبادت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. یہ ہمیں چوتھی چیز پتا چلی. پانچویں چیز ہمیں پتا چلی کہ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کیوں ہے؟ 5واں پوائنٹ لکھیے، عبادت صرف اللہ کی کیوں کریں؟ بھئی یہ بھی سوال ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو کیوں صرف تیری کرتے ہیں؟ کسی اور کی کیوں نہیں کریں؟ بتوں کی کیوں نہیں کریں؟ کسی اور چیز کی کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ کیا وجہ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ پتا چلا یہ سوال کا جواب بھی اسی آیتوں میں، اس کے پہلے کی آیتوں میں، کہ عبادت صرف اللہ کی کیوں کریں؟ تو اس لیے کریں. اب جواب کے لیے پھر شروع میں چلو. الحمدللہ رب العالمین. عبادت تیری اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہی تو ہے سارے عالموں کا رب. تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. دنیا بنانے والا تو، جنت بنانے والا تو، جہنم بنانے والا تو، سورج چاند چلانے والا تو، ساری دنیا کی گردشیں تیرے ہاتھ سے، زندگی موت تیرے ہاتھ سے، ہر چیز کرنے والا تو، پوری کائنات کا چلانے والا تو. تو جب تو پوری کائنات کا چلانے والا تو تیرے علاوہ کسی کی عبادت کیوں کریں؟ تیرے علاوہ کسی اور کے آگے کیوں جھکیں؟ تیرے علاوہ کسی اور سے مرادیں کیوں مانگے؟ تیرے علاوہ اولاد کا دینے والا کون؟
تیرے علاوہ روزی کا دینے والا کون؟ ارے جب تو اتنی بڑی کائنات کو پرفیکشن کے ساتھ چلا رہا ہے تو میں کہیں اور محتاج بن کر کیوں جاؤں اور اپنے جیسے محتاج کے پاس جاؤں جو میرے جیسا پیدا ہوا، میرے جیسے انتقال ہو گیا، اس کے پاس جاؤں اس سے مانگنے کے لیے جو خود پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، کامل ہے، دینے والا۔ دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں، غور کرو گے نا شرک سے بھی دور ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایسی چیزیں کہ عبادت صرف اللہ کی کیوں کی جائے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ جواب ہو گیا، بات ختم، رب العالمین ہے نا۔ سورج، چاند، ستارے، دنیا، آخرت، طاقت، قوت، عزت، ذلت، سب جب اس کا اختیار ہے تو عبادت تو اسی کی ہوگی نا۔ اب جو ہر چیز کا پاور اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، عبادت کا حق صرف اسی کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیسے کی جائے؟ یہ ہمیں 5واں پوائنٹ پتا چلا جو ہم تدبر کر رہے ہیں، ابھی ہم ان آیتوں میں غور کر رہے ہیں تو اتنے سارے موتی ہمارے پاس نکل کر آ رہے ہیں الحمدللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت صرف کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے سوا جب کوئی دینے والا ہے ہی نہیں تو میں محتاج کے پاس کیوں جاؤں؟ اس کے پاس جاؤں نا جو دینے والا ہے، اس کے پاس کیوں جاؤں جو میری طرح پیدا ہوا، پہلے نہیں تھا پھر پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد پھر مر بھی گیا، میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ اس کے پاس جاؤں نا جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون؟ صرف رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین، اس کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ 5واں پوائنٹ پتا چلا۔ 6واں پوائنٹ، اچھے دوست اچھی جگہ لے کر جاتے ہیں اور برے دوست برباد کر دیتے ہیں۔ تدبر، غور، اچھے دوست اچھی جگہ لے کر جاتے ہیں اور برے لوگ الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہاں پتا چلا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ مغضوب سے بچا، ضالین سے بچا، مطلب برے دوست مت دے، اچھے دوست دے۔ اچھے دوستوں کا فائدہ بھی پتا چلا اور برے دوست کا نقصان بھی پتا چلا۔ اچھے کو بناؤ گے تو وہ انعمت علیہم نعمتوں والے راستے پر لے کر جائے گا، اور برے کو بناؤ گے تو وہ جہنم کے راستے پر لے کر جائے گا۔ اس لیے کیا بول رہے ہیں ہم اللہ سے؟ اللہ مغضوب سے بچا، ضالین سے بچا، اللہ بھٹکے وہ سے بچا، اللہ تن پر تیرا غصہ نازل ہوا ان سے بچا۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ اچھا دوست آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برا دوست آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ پتا چلا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر اینڈ تک کہ ہمیں اچھے دوست بنانا چاہیے اور بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ورنہ وہ آپ کو بھی گمراہی کے راستے پر لے کر جائیں گے۔ جو دین سکھائے، دین کی طرف لائے، حق کی طرف لائے، اس سے جڑیے تو انشاءاللہ وہ آپ کو حق کا راستہ دکھائے گا۔ اور جو برائی، شک، شبہات، انکار حدیث، نہ جانے کتنے فتنے آج چل رہے ہیں، ان کی طرف اگر زیادہ جاؤ گے آپ کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ پتا چلا، بڑا اہم پوائنٹ۔ پوائنٹ نمبر 7، ہدایت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہدایت سے ضروری زیادہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، دنیا کا ہر عیش ہے، پر اگر ہدایت نہیں ہے نا تو آپ خالی ہو، فقیر ہو۔ ہدایت سے اونچی کوئی نعمت نہیں اللہ کی۔ ہدایت ضروری ہے، یہ پوائنٹ لکھیے گا، ہدایت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں ہم کو کہا کہ ہدایت کی دعا مانگو، اہدنا، ہدایت دے ہمیں۔ ہدایت مطلب دین اسلام، حق، سچائی، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ۔ ہدایت ضروری ہے، ہدایت کے بنا کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ پیسہ، دولت کچھ ساتھ نہیں جائے گا آپ کی، قبر میں کیا جائے گی؟ ہدایت۔ قرآن، حدیث، دین پر عمل، شریعت، ہدایت ضروری ہے۔ یہ پتا چلا کس سے؟ اہدینا۔ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اہدینا، ہمیں ہدایت دے، ان کا راستہ دکھا جن پر دینا ہے۔ انہیں ہدایت چاہیے، ضلالت نہیں چاہیے، ہدایت چاہیے۔ تو اس سے پتا چلا ہدایت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ حق دے، اللہ دین دے، اللہ قرآن دے، اللہ سنت دے۔ ہمیں برابر اللہ رب العالمین سے اس چیز کی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اہدنا، اہدنا مطلب ہدایت کا راستہ دکھا۔ اور ہدایت سے زیادہ اونچی چیز دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ ہے ہدایت۔ پوائنٹ نمبر 8، دعا مانگنے کا طریقہ پتا چلا۔ دعا مانگنے کا طریقہ پتا چلا کیسے؟ اب سورہ فاتحہ کو پھر شروع سے پڑھتے ہیں اپن۔ سب سے پہلے کیا کیا ہم نے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگایا۔ دعا مانگنے کا طریقہ، ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے۔ سب سے پہلے کیا بولو؟ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، غفور ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، سمیع ہے، بصیر۔ جتنے نام اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگاؤ۔
یہ دعا کا طریقہ اللہ سکھا رہا ہے. سب سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ, پھر اس کی صفت کا وسیلہ, تو قیامت کے دن کا مالک, تو دنیا کا مالک, تو آخرت کا مالک, ہر چیز کا مالک. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, عمل کا وسیلہ, اللہ عبادت صرف تیری کرتا ہوں, نماز صرف تیرے لیے پڑھتا ہوں, قرآن صرف تیرے لیے پڑھتا ہوں, عبادت صرف تیری کرتا ہوں, تیرے سوا کسی کی نہیں کرتا. پھر اس کے بعد نیکسٹ, مدد بھی تجھے سے مانگتا ہوں, تیرے سوا کس سے مدد نہیں مانگتا ہوں, صرف تجھے سے مدد مانگتا ہوں. اب یہ سارے وسیلے جب پورے ہو جائیں تب کہو اہدنا الصراط المستقیم. یعنی دعا مانگو تو پہلے ہدایت کی دعا مانگو, دنیا آخرت کی کامیابی کی دعا مانگو, اس کے بعد جو مانگنا ہے دنیا کا سب مانگ ڈالو. یہ دعا کا طریقہ, دعا کا ادب, طریقہ سکھایا جا رہا ہے. پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگاؤ, پھر اپنے عمل کا وسیلہ لگاؤ, پھر اللہ تعالیٰ کے آگے کمزور بن جاؤ کہ اللہ مدد صرف تو ہی کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پہلے ہدایت, جنت, جہنم, یہ سارے جو مسائل ہیں نا ان پر اللہ تعالیٰ سے بات کرو, جہنم سے بچا, جنت دے. اس کے بعد دنیا کا جو مانگنا ہے مانگو. یہ دعا مانگنے کا ادب اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ہمیں سکھایا کہ دعا کا ادب کیا ہے, دعا اللہ تعالیٰ سے کیسی مانگی جائے, دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے, ایک محتاج اپنی دعا کیسے مانگتا ہے, ہمیں یہ ادب پتا چلا. نمبر 9, مغضوب اور ضالین میں فرق کیا ہے, اس پہ بھی ہم غور کریں. مغضوب اور ضالین میں فرق کیا ہے؟ مغضوب کہا جاتا ہے یہودیوں کو, علم کے بعد بھٹکنے والے, علم بہت تھا پر بھٹکے ہوئے تھے, انہیں مغضوب کہا جاتا ہے. اور ضالین بنا علم کے بھٹکے ہوئے تھے, علم بھی نہیں تھا, نصارہ علم نہیں تھا اور بھٹکے ہوئے تھے. علم کے ساتھ بھٹکنا اور بنا علم کے بھٹکنا دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. علم کے ساتھ جو بھٹکا اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا, اور بنا علم کے جو بھٹکا وہ ضالین بھٹکا ہوا ہو گیا. یہ فرق سمجھیے گا. مغضوب مطلب جس پر اللہ کا غضب ہوا. یہودی علم والے تھے, علم کے ساتھ بھٹکے تھے. نصارہ بے علم تھے اور بھٹکے تھے, انہیں ضالین کہا, انہیں مغضوب کہا. یہ فرق سمجھیے. مغضوب سے مراد یہود جو علم کے ساتھ بھٹکے تھے, اور ضالین سے مراد نصارہ جو بنا علم کے بھٹکے تھے. یعنی علم کم تھا پھر بھی بھٹک رہے تھے, علم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. مغضوب اور ضالین کے بارے میں پتا چلا. پوائنٹ نمبر 9 تھا یہ ہمارا. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10, اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پلورل کا صیغہ کیوں استعمال کیا, یعنی سنگولر کیوں نہیں کہا اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں. جمع کا صیغہ کیوں یوز کیا, ہم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادتیں اجتماعی طور پر ہونا چاہیے. عبادت اجتماعی ہونا چاہیے, جتنا ممکن ہو اجتماعی عبادت کرو, اجتماعی نماز پڑھو. اجتماعی کام کرنے کو اللہ تعالیٰ, اتحاد کو اللہ تعالیٰ, یونٹی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. نعبدو کہا, اللہ چاہتا تو کیا کہتا ہے, آبدو. سنگل کی بات ہے, سنگل سے بات کر. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نعبدو, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ اتحاد اور یونٹی کا پیغام دے رہا ہے کہ ہر کام اجتماعیت کے ساتھ کرو, مل کر کرو, اس پر اللہ کی مدد آتی ہے. جو الگ الگ بھٹکتے ہیں نا, اللہ ان کی مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یونٹی سے رہنے والوں کی مدد فرماتا ہے. اجتماعیت کا فائدہ پتا چلا, ایک ساتھ رہنے کا فائدہ پتا چلا, اجتماعیت کے بہت سارے فوائد ہیں, یہ تدبر کرنے پر ہمیں پتا چلا. نیکسٹ, اب اس کے بعد اگلا ہیڈنگ بنے گی عمل, جو میں نے کہا تھا کہ ہر آیت میں ہم یہی دیکھیں گے. عمل, ہم ان آیتوں پر کیا کیا عمل کر سکتے ہیں. اتنا سارا تدبر اگر ہم نے کر لیا, غور کر لیا, اب عمل ہم کیا کریں ان آیتوں پر. نیکسٹ پوائنٹ رہے گا عمل. نمبر 1, دعا اس طریقے پر مانگی جائے جو اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا. ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھایا, باوضو رہیں, نماز پڑھیں, اچھی طریقے سے قبلہ کی طرف منہ کریں, ہاتھ اٹھا کر. پھر اس کے بعد اللہ کے ناموں کا وسیلہ, عبادتوں کا وسیلہ, اپنی کمزوری کا احساس, دنیا آخرت کی پہلے دعائیں, دین کی دعائیں, اس کے بعد دنیا کی دعائیں. تو پہلا عمل ہمیں یہ کرنا ہے کہ اب ہم دعا کیسے مانگیں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا, ادب کے ساتھ. پہلی چیز عمل کیا کرنا ہے ان آیتوں پہ ہمیں, پہلی چیز ادب کے ساتھ جو سکھایا گیا ویسے ہی دعا مانگیں گے. نمبر 2, اچھے دوست بنائیں گے, بھٹکے ہوئے دوست نہیں بنائیں گے, شبہ اور شک دینے والے دوست نہیں بنائیں گے, الٹی سیدھی ویڈیو کلپ دینے والے دوست نہیں بنائیں گے, نشہ اور حرام کی طرف لے جانے والے دوست نہیں, اچھے دوست بنائیں گے. یہ عمل کرنا ہے ہمیں ان آیتوں کے اوپر, عمل. نمبر 3, مخلص بننے کی کوشش کریں گے. ہر عمل میں صرف اللہ مقصد ہو. جیسے ابھی یہ کلاس چل رہی, مقصد اللہ, میں نے کیا بولا, کیسے بولا,
कैसी क्लास रही, क्या रही, ठीक है, अल्लाह का मकसद, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह कबूल कर ले, ये मकसद होना, मुखलिस बनेंगे इंशाअल्लाह। इस आयत में अल्लाह ताला ने, सूरत में हमें अल्लाह ताला ने इखलास का पैगाम दिया, इखलास, हम मुखलिस बनेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 4, सूरह फातिहा को शिफा के लिए पढ़ेंगे। बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, कोई भी टेंशन परेशानी है, सूरह फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम करेंगे। ये अमल हमको करना है इंशाअल्लाह। इन आयतों पर क्या करेंगे, सूरह फातिहा को शिफा के लिए इस्तेमाल करेंगे, पढ़कर खुद पर दम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमें इनसे पता चला। आखिरी बात, अहम बात, यहूद और नसारा की मुशाबहत इख्तियार नहीं करेंगे, उन जैसे नहीं बने। अब अल्लाह ने बोल दिया ना सूरह फातिहा में, मगजूब हैं, भटके हुए हैं, ज़ालिन हैं, मतलब अल्लाह उनसे नाराज है। पर हमारी तो पूरी जिंदगी उनके पैटर्न पर चल रही है ना। कपड़े टखने के नीचे यहूदियों का तरीका, टाइट लिबास यहूदियों का तरीका, औरतों के बुरके गायब यहूदियों का तरीका, बरहना रहना, फहाशी से रहना, मेकअप ऐसा करना कि 4 लोग पलट कर आपको देखें, ये सब चीजें यहूद और नसारा का तरीका। हम क्या बोल रहे हैं इस सूरत में अल्लाह से, अल्लाह मखजूब जालिम नहीं चाहिए हमको, हमें इनाम वाले चाहिए। इनाम वाले कौन, नबी, शोहदा, सिद्दीक, वो चाहिए। और मुशाबहत किसकी इख्तियार करते हैं, यहूद और नसारा। यहूद और नसारा की मुशाबहत इख्तियार नहीं करेंगे, उन जैसे नहीं बनेंगे। इसका अहद करना है हमको इस सूरत को पढ़ के कि अल्लाह यहूदियों का तरीका नहीं चलेगा, नसारा का तरीका नहीं चलेगा, मेरे नबी ने जो दिया वही चलेगा, दीन ने जो दिया वो चलेगा, पर्दा, सारी चीजें जो दीन ने सिखाई है वो चलेगा, आराम नहीं चलेगा। उन जैसे हम नहीं रहेंगे कि मर्द औरत जैसे बन जाए, औरत मर्द जैसे बन जाए, ये सब नहीं चलेगा। यूरोप के हम कल्चर को नहीं अपनाएंगे, हम इस्लामिक कल्चर को अपनाएंगे। ये हमें इन आयतों पर अमल करना है, हमें इन आयतों पर ये सारे अमल करना है। आखिरी छठी चीज, अल्लाह का इनाम किन पर हुआ उन जैसा बनना है। अल्लाह का इनाम जिन पर हुआ उन जैसा बनना है। और वो लोग कौन हैं, नबी। इनाम, जिससे हमने कहा ना अल्लाह में उनका रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ, तो इनाम वाले लोग कौन है, नबी, सिद्दीक, शोहदा और नेक लोग। ये 4 लोगों को, वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अनअमता अलैहिम में कौन लोग आते हैं, नबी। सूरह निसा आयत नंबर 69, चाहे तो आप हवाला भी लिख लें, वहां पर आपको डिटेल से चीज मिल जाएगी। सूरह निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह का इनाम किन पर हुआ, नबी, सिद्दीक, शोहदा और नेक लोग। इन जैसा बनना है हमको। नबियों की जिंदगी पढ़िए, सिद्दीकों की जिंदगी पढ़िए, सच्चों की जिंदगी, शहीदों की जिंदगी पढ़िए और नेक लोगों की पढ़िए, और उन जैसे बन जाइए। वो इनाम किए हुए लोग हैं। अल्लाह ताला ने उन पर अपना इनाम नाजिल किया, रब्बुल आलमीन ने उन पर अपना इकराम नाजिल किया। हमें उन लोगों जैसा बनना है जिन पर अल्लाह का इनाम आया। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि हम लोग बहुत लंबी क्लासेस नहीं लेते कि इतना लंबा बोलूं कि शुरू का भूल जाए, बाद का याद रहे, बीच का चला जाए। मकसद ये कम टाइम में ज्यादा लेकर जाए इंशाअल्लाह। तो इस सूरह फातिहा पर बुनियादी तौर जो बातें मेरे इल्म के मुताबिक हो सकती थी मैंने रखी, ताकि हम इन चीज़ों पर अमल करें इंशाअल्लाह। मैंने हर सूरत को इंशाअल्लाह इसी तरीके से चलाएंगे। हार्ड वर्ड्स रहेगा, तर्जुमा रहेगा, कहाँ नाजिल हुई ये बताऊंगा, फजीलत बताऊंगा, और मेन हमारा जो पॉइंट रहेगा वो तदब्बुर और अमल। गौर क्या किया और अमल क्या करना है, हमें क्या अप्लाई करना है। तो इंशाअल्लाह आज जितना सीखा है आज से अमल शुरू करें, कल इंशाअल्लाह नई क्लास में नए अमल की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन, ए खालिक मालिक रहमान रहीम, यकीनन तो गफूर तो गफ्फार तो रहमान तो रहीम तो अव्वल तो आखिर तो ज़ाहिर तो बातिन तो समी तो बसीर। ए अल्लाह हम तेरे आगे फ़कीर, तेरे आगे मोहताज। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा, जाने अनजाने में होने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह इस कुरान क्लास के लिए यकीनन बहुत परेशानियाँ, बहुत ताख़ीर हुई, अल्लाह ताला आगे इसको वक्त पर चलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला इसके लिए मुताले की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला वक्त में बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला जितने भी लोग इस क्लास में आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबके बैठने को कबूल फरमा, सबके वक्त देने को कबूल फरमा। हम तमाम लोगों को तो अपनी रज़ा में दाखिल कर ले, अपने नेक बंदों में लिखवा दे, अपनी रज़ा में, अपनी रज़ा के साए में जगह अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।